अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बरतानिया से सियासत का आगाज़ किया, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने, पंजाब का गवर्नर बनाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, वहाँ भी उन्हें पंजाब की गवर्नरशिप दी गई। इमरान खान से इख्तिलाफात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। हम बात कर रहे हैं साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब की। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को टाइम देने के लिए। आप पंजाब के गवर्नर थे और 3 अप्रैल को सुबह सवेरे फवाद चौधरी की जानिब से एक ट्वीट आया कि आपको गवर्नरशिप से हटा दिया गया, तो सरप्राइज़ थे, कैसा लगा? जी, सरप्राइज़ सिर्फ एक था कि मैंने गवर्नरशिप के दौरान, मेरा ख्याल कम अज़ कम पूरी पार्टी को पता है कि मैं बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता और मैं अपना इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बार बार कहा गया कि नहीं, मतलब पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लेना चाह रहे थे, जो है अपना कंटिन्यू रखें। और फिर मैंने 1 अप्रैल को जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, तो उस वक़्त भी मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी तवक्कात पे पूरा नहीं उतर रहा, तो मुझसे रिज़ाइन ले लें, किसी और को गवर्नर बना लें। तो मुझे कोई ये प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है, वो उसके इख्तियार में है, लेकिन मेरी सिर्फ़ एक ही है कि मुझे कहते कि रिज़ाइन कर दो, तो मैं उस वक़्त अपना इस्तीफ़ा टेंडर। तो औकात क्या थी जिस पे आप पूरा नहीं उतर रहे थे? बहुत सी बातें थी, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर थी कि मैं जो भी पार्टी फ़ैसला करे हम उसके पाबंद हैं। लेकिन एक बात जो है, कभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, ना ही करूँगा कि जो पाकिस्तान के आईन और रूल ऑफ लॉ जो है उस पर पूरा ना था। नहीं, पीटीआई आपसे खफा थी कि 6 रोज़ तक आपने सीएम पंजाब बुज़दार साहब का रेजिग्नेशन अपने पास रखा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि ये बहुत से लोग अब भी पाकिस्तान में बिलीव करते हैं, और मेरे ख़िलाफ़ चार्जशीट भी जो लोग लगाते हैं वो यही है, और हमारे ख़ासकर जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं वो भी समझते हैं कि मैं 2 हफ़्ते 1 हफ़्ता रिज़ाइन लेके बाद। लेकिन मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब इस बात के गवाह हैं, मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस बात का गवाह है कि 31 मार्च को रात के 11 बजे मेरे पास इस्तीफ़ा जो है इस्लामाबाद से पहुंचा है। तो वो इस्तीफ़ा मेरी जेब में नहीं था, वो इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस में नहीं था, वो इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस में था या बनी गाला में था। तो जब आपको 31 मार्च को मेरे पास पहुंचा और 1 अप्रैल को मैंने वो इस्तीफ़ा जो है वो कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में जब आपको बुलाया गया तो वहाँ सुना खासी गर्मा गर्मी भी हुई, आपकी बड़ी बहस भी हुई, वहाँ पे काफ़ी वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। जी, उसमें देखें, जो मेरी राय देना तो मेरा हक है, फाइनल डिसीजन तो पार्टी ने करना होता है। तो मेरी एक सोच थी, वो ये थी कि हम, हालांकि मैं बुज़दार साहब की चीफ मिनिस्टर जो है उनकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं था, और मैं समझता हूँ कि पूरी पार्टी मुतमईन नहीं थी। अब तो परवेज़ इलाही साहब ने भी प्राइवेट नहीं पब्लिक में कह दिया है कि 4 साल पंजाब की तबाही हुई है। तो मेरा ये ख्याल था कि हम इस्तीफ़ा अब एक्सेप्ट ना करें, इसलिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नंबर्स लाना जो है वो नून के पास नंबर्स नहीं हैं, लेकिन एट द सेम टाइम परवेज़ इलाही साहब के साथ भी नंबर नहीं हैं कि वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बन सके। और मेरी भी जो बात जो है वो दुरुस्त हुई है। और आज भी मैं आपको कहता हूँ कि ना परवेज़ इलाही साहब के पास नंबर्स हैं कि वो अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सके, और ना अपोजिशन के पास नंबर्स हैं कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सके। मतलब कि जो 4 रोज़ ये एक मेरी एक पॉलिटिकल जजमेंट है, और मेरी पॉलिटिकल जजमेंट अल्लाह के फजल करम से हमेशा ठीक होती है। तो मैंने कहा कि भाई मेरी ये राय है
کہ جو ہی آپ استعفیٰ ایکسیپٹ کریں گے تو سارے لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف بیوروکریسی دیکھنا شروع کر دے گی. تو لیکن پارٹی کی میجارٹی نے فیصلہ نہیں، کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کیا جو چند روز بعد پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے وہ نہیں لے پائیں گے ووٹ؟ میری سوچ ہے کہ نہیں لے سکیں گے. اور اگر دوبارہ پی ڈی ایم جماعتیں نون لیگ پیپلز پارٹی مل کے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروانا چاہیں وہ بھی نہیں کروا میں کچھ پائیں نہیں گے؟ کہہ سکتا اس بارے میں، اس لیے کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک رولنگ، دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آ سکتا، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. ابسٹین کا آپشن تو ہے. تو اب سے اگر جب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا معاملہ ہے تو 2-4 لوگ نہیں، دیکھیں نا ان کو 186 ووٹس چاہیے، اگر 2 لوگ نہ آئیں تو اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جا سکتا. تو یہ ایک پولیٹیکل سوچ ہوتی ہے جو عام لوگ جو ہیں ان کو نہیں ہوتی، ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو یہ میری ایک سوچ تھی، تو اور وہ سوچ بعد میں ثابت بھی ہوگی کہ وہ نمبرز جو ہیں پرویز الہی صاحب وہ نہیں لے سکیں. تو بہرحال دس از دا پاسٹ، وی ہیو ٹو لک انٹو دا فیوچر. اچھا، آپ نے بزدار صاحب کی پرفارمنس کی بات کی تو آپ نے خان صاحب کو بھی آگاہ کیا کہ بالکل پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ سفر کر رہا ہے اور بزدار صاحب وسیع ہے. دیکھیں میں آپ سے بتاؤں کہ میرا نہیں خیال کہ پارٹی میں کوئی ایک بھی فرد تھا، ایک بھی. فیڈرل منسٹر ہمارے 36 تھے، پھر پروونشل منسٹر بھی تھے. تو میں نے تو کبھی ایک بھی نہ فیڈرل منسٹر کو، نہ پروونشل منسٹر کو، نہ پارٹی کے کسی عہدے کو سنا ہو جس نے کہا ہو کہ دے آر ہیپی ود دی گورننس ان پنجاب. آپ ہیپی نہیں ہیں، اس کے علاوہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیپی نہیں ہے، وفاقی صوبائی کابینہ ہیپی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہیپی نہیں ہے. تو کیا وجہ تھی جو عمران خان صاحب نے ان کو نہیں ہٹایا؟ یہ تو ایک $1 ملین کویسچن ہے جو ابھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا، ابھی کوئی خان صاحب سے رابطے میں ہے کہ بس پی ٹی آئی قصہ ماضی ہوگی، دوبارہ کوئی رابطہ نہیں؟ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. دروازے بند مکمل؟ جی میں پی ٹی اے سے میں نے علیحدگی کیا. اچھا، آپ نے چند روز پہلے ایک انٹرویو دیا، آپ نے کہا دسمبر کے مہینے تک میں جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کی خدمت کروں گا، اس کے بعد میں اپنا جو پولیٹیکل نیا پلیٹ فارم ہوگا اس حوالے سے بات کروں گا، سوچوں گا. تو سال نو آ گیا ہے، 2023 آ گیا ہے، ویسے بھی الیکشن ایئر ہے، تو کیا سوچا ہے آپ نے کس جماعت کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیں جی، بڑا یہ مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ جب میں نے ریزائن کیا تھا جنوری 2015 میں تو اس وقت میرے تعلقات تو نون کے ساتھ بہت اچھے تھے، میری رسپیکٹ بھی کرتے تھے، لیکن ایک ڈریم تھا کہ ہم پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، ہم نے یہاں پولیس ریفارمز لے کے آنی ہیں، ہم نے یہاں پر لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. کیونکہ یہ 2 چیزیں جو ہیں کے پی کے میں پولیس ریفارم بھی لائی گئی تھی اور ڈیولیوشن آف پاور بھی بالکل ہوا تھا، جو بدقسمتی سے دونوں کام ہم پنجاب میں نہیں کر سکے. بلکہ میں تو حیران ہوں کہ جب ڈکٹیٹر اس ملک میں آتے ہیں تو بلدیات کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، جب جمہوری لوگ آتے ہیں تو ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں اب بھی کوئی نہیں کروا رہا. آپ اسلام آباد کی بات تو ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا کے پی میں کوئی ہے انٹرسٹ کروانے میں؟ کیا پنجاب میں پچھلے 4.5 سال میں ہم نے سوچا ہے کہ نہیں ہم نے الیکشن کروانے ہیں؟ کیا سندھ والوں نے سوچا؟ تو کوئی بھی، یہ ایک بدقسمتی ہے. اور حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بلدیات کو، لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں تو کم از کم 50% لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ آن دا گراؤنڈ جو ہیں حل کرنے میں آسانی پیدا ہو. آپ گورنر پنجاب تھے، اس ٹائم نون لیگ کے موسٹلی لوگ ضلعی جو حکومتیں ہیں وہاں پر برا جمان تھے، ان کو جیسی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے ان کو غیر فعال کر دیا تھا پنجاب میں. تو آپ نے خان صاحب سے بات نہیں کی؟ خان صاحب تو خود بڑے دائیں ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے. بس کئی دفعہ بات ہوئی کہ پہلی بات تو یہ اگر 3.5 سال میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ آیا ڈائریکٹ الیکشن کرانے ہیں، انڈائریکٹ کرانے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنی تنظیم بنانی ہے لوکل گورنمنٹ، یا تحصیل لیول پہ بنانی ہے. اچھا، آپ پر جو اکثر سوشل میڈیا پر میں ایک چیز میری نظروں سے گزری ہے، لوگ کہتے ہیں جی لوگ بیرون ملک سے پاکستان کے دورے پر آتے ہیں، آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے دورے پہ آئے ہیں، نون لیگ
پی ٹی آئی، اب تیسرا پتہ نہیں اب کہاں جائیں گے. حال ہی میں آپ نے بلکہ ملاقات بھی کی ہے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب سے، اور احمد محمود صاحب بھی جو سابق گورنر ہیں موجود تھے. دیکھیں، احمد محمود صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں. یوسف رضا گیلانی سے بھی میرا بہت دیرینہ اس فیملی سے تعلق ہے. تو ایک برنچ پہ لنچ پہ مجھے احمد محمود صاحب نے بلایا تھا، جہاں پر یوسف رضا گیلانی بھی موجود تھے. اچھے ماحول میں گپ شپ ہوئی ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایگزائل میں تھیں اور یہاں پر ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، تو اس کے خلاف میں نے بھرپور طریقے سے فائنینشلی، مورلی، فزیکلی ہر طریقہ سے پاکستان میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی تھی، ان کا ساتھ دیا تھا. بلکہ جو یورپ میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا جلسہ بے نظیر بھٹو کا ہوا تھا، وہ اسکاٹ لینڈ میں نے کروایا تھا. مجھے وائبز آ رہی ہیں کہ آپ تھوڑا سا جھکاؤ ہے آپ کا پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہیں. یہ تو میں صرف ایک آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. دیکھیں، ملک میں سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، تین ہی بڑی جماعتیں ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہ جو ہے، جو بھی ناظرین اس بات کو سن رہے ہیں، کہ کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس میں سب سینٹس ہیں. سب میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، بددیانت بھی ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے. انسان جو ہیں وہ انسان ہیں. تو اقتدار جو ہے اس کی جنگ ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایشوز پہ بات کریں. ہم نے اس ملک میں صحت کے نظام کو کیسے بہتر کرنا ہے. ہمارے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں سکولوں میں نہیں جاتے. وہ بچے جن کو سکولوں میں ہونا چاہیے، وہ بچے لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی دکانوں میں محنت مزدوری کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے. رول آف لا جو ہے اس ملک میں وہ سب کے سامنے ہے. یہ ادارے کیسے مضبوط ہوں گے؟ ہم دیکھیں جو پارٹیز ہیں ہمارے پاکستانی، جتنی بھی بڑی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز، اس میں خود ایک آمریت ہے. پاکستان تحریک انصاف نے شروع میں بڑی بات کی انٹرا پارٹی الیکشن، لیکن بعد میں وہ چیزیں دیکھا کہ وہ بھی اسٹیریو قسم کا جو پرانا نظام دیگر پارٹیوں میں تھا وہ بھی ویسے ہی چل رہے ہیں. وہ دیکھیں، وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی. تو مجھے تو کسی بھی سیاسی پارٹی میں سچی بات ہے 19-20 کا بھی فرق نظر نہیں آتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک پیشن تھا، اور میں جب بھی جاتا تھا جلسوں میں تقریریں کرتا تھا، کہ یہ ایک نئی قسم کی پاکستان میں طرز حکومت ہوگا. ہم اس ملک میں آبادی کی بنیاد پہ پنجاب میں لوگوں کو ریسورسز فراہم کریں گے، فنڈز فراہم کریں گے. لیکن دنیا کی جہاں پر بدترین ڈکٹیٹرشپس ہیں، وہاں بھی یہ نہیں ہوتا کہ چیف منسٹر کا جس علاقے سے تعلق ہے یا پرائم منسٹر کا جس تعلق ہے، پورے صوبے کے آدھے فنڈ وہاں لگ جائیں. مجھے بتائیں کہ بزدار صاحب چیف منسٹر تھے تو پیسہ تونسا میں لگ رہا تھا، میاں والی میں لگ رہا تھا، جو باقی بچتا تھا وہ چودھری لے جاتا. آج کل گجرات میں لگ رہا ہے. آج کل گجرات. بھائی یہ اس سسٹم کو ختم کرنا ہے ہم نے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب تک یہ ڈسکریشنری پاورز، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر، 2 ہی عہدے ہیں پاکستان، ابسولوٹ پاور ان دونوں عہدوں کو دے دی گئی ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگی، جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک آپ پرنسپلز جو ہیں ان کو آگے نہیں لے کے جائیں گے. اب تو بربادی ہماری ہو چکی ہے. اگر اب بھی ہم نے ثقب نہیں سیکھا، اب بھی ہم یہاں پر صحیح قسم کے قوانین جو ہیں وہ نہیں لے کے آئے، صحیح سسٹم نہ کیا، تو پھر کب کریں گے؟ چلیں ابھی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہیں، مزید بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب، آپ پنجاب کے گورنر تھے، خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. تو بحیثیت وزیر اعظم خان صاحب سے کہاں کہاں بڑی غلطیاں ہوئیں؟ دیکھیں، میرا خیال میں ایک اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے جو غلطیاں کی ہیں انہوں نے خود
تسلیم کر لی ہے, ایڈمٹ کر لیا, تسلیم کر لیا ہے. لیکن میرے اپنی کیلکولیشن کے لحاظ سے کوئی 70-80% ایکسیپٹ کی ہیں, لیکن جو میجر ہیں وہ ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کی. کچھ آپ کو معلوم ہے تو بتائیں کون سی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں, دیکھیں پنجاب جو ہے از 55% آف پاکستان. آج ہم کہہ رہے ہیں جی اکانومی نہیں چل رہی, اگر پنجاب نہیں چلتا تو مرکز نہیں چل سکتا. میں جب کمپین کر رہا تھا شیخ حفیظ صاحب کی, ان کے لیے ووٹوں کی, جب وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے, تو انہوں نے 3 دفعہ یہ بات مجھے ریپیٹ کی کہ سرور صاحب پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, پنجاب نہیں چلے گا تو پاکستان نہیں چل سکتا. پنجاب میں اگر کوئی ایکٹیو, ہارڈ ورکنگ, ویژنری, سمجھدار چیف منسٹر ہوتا تو میرا خیال ہے خان صاحب 10 سال حکومت کرتے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کا, یہ بات آپ نے بالکل درست کیا, اسٹیبلشمنٹ کا خواب تھا کہ 2028 تک ہم نے کنٹینیوٹی کرنی ہے. دیکھو نا, بڑے سیانے لوگ, آپ کو سب پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ خواب جس وجہ سے نہیں پورا ہو سکا وہ بتاتے رہے ہمیں. 2018 الیکشن سے پہلے کتنا سپورٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو؟ مجھے سے ضرور پوچھنا, آپ سب کو پتہ ہے. دیکھیں میرے سے وہ باتیں نہ کروائیں جو آپ سب کو پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ انتخابات میں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس وقت ایک پاپولر لیڈر ہیں, لیکن یہ بیانیہ کتنی دیر چلتا ہے, کب تک چلتا ہے. دیکھیں جب تھی نا پی ٹی اے کی حکومت, تو میں ان کو یہی کہتا تھا بار بار, کرپشن کرپشن کرپشن, یہ عوام کے پیٹ نہیں بھرتی یہ باتیں. عوام کو سستا آٹا چاہیے, عوام کو سستی چینی چاہیے, عوام کو انصاف چاہیے, عوام کو اچھے سکول چاہیے, عوام کو اپنے بچوں کے لیے امپلائمنٹ جو ہے وہ چاہیے, عوام غربت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی زندگیاں بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے, اگر ہم ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں لائیں گے تو ہم اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے. اور آپ نے دیکھا کہ ڈیورنگ دیٹ ٹائم جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں, نون پہ اس وقت بھی تو کرپشن 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 ہو رہی تھی نا, لیکن نون ہر بائی الیکشن جیت رہی تھی. تو اب بھی جو پارٹی بی ڈی ایم اقتدار ہے, تو ان کی پورا فوکس جو ہے وہ کرپشن, توشہ خانہ, یہ وہ, ٹھیک ہے آن دا سائیڈ لائنز سکور کرنے پڑتے ہیں, لیکن اصل توجہ ان کی مہنگائی سے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے, لوگوں جو ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, تو یہ ساری چیزوں پہ توجہ جو ہے وہ دینی پڑے گی. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ این ایف سی کے بعد مرکز کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ سارے ریزورسز جو ہیں صوبوں کے پاس ہیں, صوبوں کے پاس چلے گئے. اور پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی جو ہے میری سمجھ سے باہر ہے, کہ ان کی اسٹریٹجی اتنی کمزور ہے کہ یہ بات نہیں اب تک وہ پنجاب کے اور کے پی کے لوگوں کو بتاتے. خان صاحب کا سب سے ہر سپیچ میں سب سے بڑا ان کا جو بات ہوتی ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, ملک میں انصاف ہونا چاہیے, ملک میں انصاف نہیں ملتا, وہ قومیں تباہ ہیں جن میں بڑوں کو سزائیں ملی اور چھوٹے جو ہیں, یہی بات. لیکن ابھی تک یہ پی ڈی ایم والے نہیں بتا سکے پنجاب کے لوگوں کو کہ بھئی انصاف تو حکومت آپ کی ہے 4.5 سال سے پنجاب میں, تو انصاف تو صوبائی حکومتوں نے دینا ہے. پولیس صوبائی حکومت کے متحد ہے, پٹواری اس کے متحد ہے, رشوت ہے, دوسری چیزیں ہیں, لیکن ابھی بھی انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو. ابھی بھی یا تو بتاؤ, ہم 4.5 سال سے حکومت میں ہیں, پنجاب میں انصاف مل رہا ہے. مجھے 3 مہینے دے دیتے حکومت, میں دیکھتا کہ کیسے 4 سال کی بچی کو ریپ کرتا ہے اور پھر کس طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پہ مافیا قبضہ کر کے بیٹھا ہے. 3 مہینے میں ہم ہر بندے کی جائیداد واپس ان کو دلا سکتے ہیں اگر ویل ہو, لیکن کوئی توجہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کی طرف. اچھا خان صاحب, احتساب کا نعرہ لگا کر آئے تھے, ہم نے دیکھا جتنی مرکزی جماعتیں جو ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, ان کی جو مین لیڈرشپ ہے ان کو جیل میں ڈالا گیا, 3.5 سال ملے,
لیکن کوئی ایک کیس بھی پروو نہیں کر سکے. آپ کا جو لیگل سسٹم ہے اٹ از ٹوٹلی بروکن اپ. دیکھیں کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہے انویسٹیگیشن جو پولیس نے کرنی. کیا کوئی مجھے پاکستانی کہہ سکتا ہے کہ پاکستانی پولیس یا پنجاب کی پولیس یا سندھ کی پولیس یا کے پی کے پولیس اپ ٹو دا مارکس ہے کہ وہ صحیح پراپر انویسٹیگیشن کر سکے؟ یہاں یہ حالت ہو کہ پیسے دے کے کسی پہ جھوٹی FIR 302 میں قتل میں ہو جائے اور قتل کے ملزم کو پیسے لے کے آپ جو ہے پولیس بری کر دیں. یہ چیزیں روز نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 3.5 سال گورنر رہا ہوں. رونا آتا ہے کہ ایک آدمی قتل ہوتا ہے, قتل ہونے کے بعد جو ان کے وہ کسی دوسرے رشتوں داروں پہ جھوٹے مقدمات بنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے صلح کرو ورنہ قاتل دندناتے پھر رہے ہیں, بے گناہ جو مقدمے پڑے ہوئے ہیں ان کو اندر دے دیتے ہیں. اس قسم کی ناانصافی میں نے دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھی جتنا انصاف کا مرڈر جو ہے پاکستان میں ہوتا ہے. غریب آدمی تو انصاف کا سوچ بھی نہیں سکتا. عورتیں ریپ ہوتی ہیں لیکن کسی کی جرت ہے کہ تکڑے آدمی کے خلاف SHO جو ہے وہ مقدمہ کر لے. تو یہ چیزیں ہمیں ان پہ توجہ دینا ہے. ہم نے اپنی پولیس ریفارمز لانی ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ چیز جو ہے پراسیکیوشن ہے. کیوں امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں کیوں نہیں جو جرم کرتا ہے کیوں نہیں بچ سکتا؟ اس لیے کہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے ابو بورڈ ہوتی ہے. اس کے بعد جو پراسیکیوشن ہے ان کی بہت مضبوط ہے. یہاں تو اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے یا کوئی عورت ریپ ہو جاتی ہے یا کہیں ڈاکہ پڑتا ہے تو وہ بیچارے انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں. وہ انصاف کے لیے کبھی کسی وکیل سے بھیک مانگتے ہیں, کسی جج سے مانگتے ہیں. برطانیہ میں اور یورپ میں اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو پھر ملزم کو پکڑنا, اس کو سزا دلوانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اسٹیٹ کرتی ہے. وہ اگر مدعی معاف بھی کرنا چاہے تو حکومت نہیں معاف کرنے دیتی, کہتی ہے نہیں ہم نے اس کو سزا دینی ہے. تو جب جزا اور سزا کا نظام جب پاکستان میں ختم ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے چاہے کسی نے چوری کی ہے, ٹھگی کی ہے, دوسرا کیا ہے, تو جب تک آپ انسٹیٹیوشنز میں ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے. اب جب نیب کو, میں آپ کو نیب کی مثال دیتا ہوں, بڑی میں نے آج زیادہ اپنے آپ کو اوپن باتیں شروع کر دی ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ کہ جب لوگ مشرف صاحب آئے تھے تو اس کے بعد جب کاف میں لوگ گئے تو جتنے لوگوں کے خلاف کیسز تھے وہ ڈاکو بھی تھے, وہ چور بھی تھے, وہ لٹیرے بھی تھے, جب وہ کاف چلے گئے تو وہ صاف ستھرے ہو گئے, دھلائی ہوگی ان کی. پھر کاف سے جب نون میں گئے ہیں تو پھر وہ نیک صاف ہو گئے. پھر اس کے بعد وہاں پیپلز پارٹی سے اور نون سے جو لوگ PTI میں آئے ہیں تو وہ پھر نیک پاک ہو گئے. اب PTI والے لوگوں کو کہتے ہیں جی فلان لوٹا ہو گیا. ابھی سارے لوٹے تو پہلے ایسی بھی تو دنیا پارٹیاں جو آئے ہیں نا نال. سو یہ چیزیں اب بند ہونی چاہیے. یہ تماشا کافی ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی بیٹھا ہے اپنی پارٹیوں کے اندر رہ کے اپنے لیڈروں کے سامنے جرت کرنی سیکھیں. اگر آپ کا لیڈر غلط فیصلے کر رہا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے بتاؤ کہ یہ ٹھیک نہیں. تو لیڈر سنتا ہے آگے سے, ورنہ تو پھر نہیں سنتے نہیں, پارٹی سے نکال دیتے ہیں. آپ بھی اسی کا شکار ہوئے ہیں. بس جی پھر کی ان کہنے نے وہ کی کہنے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی, کوئی سانو مرن دا شوق بھی تھی. چلے ابھی ایک اور بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد چوہے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بھی بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہے صاحب آپ مسلم لیگ نون کا بھی حصہ رہے, پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے, دونوں میں سے کس جماعت کو زیادہ بہتر پایا؟ آپ میرا امتحان نہ ہی لیں تو بہتر ہے. نہیں بتا دیں, چلے دونوں کے ساتھ کام کیا جاتا تھا, ہر جگہ میں سمجھتا زیادہ ہوں آزادی کہاں تھی, کہاں زیادہ پرفارم کرنے کا بھی ہیں, نیگیٹو بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تو ایک بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ فار مائی اون ایکشنس. میں نے جب گورنر کا عہدہ سنبھالا
تو سب سے بڑا میرا جو ٹاسک تھا وہ یونیورسٹیز تھی. ہماری کوئی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں نہیں تھی. برادریوں کی بنیاد پہ اساتذہ کرام آپس میں لڑ رہے تھے. 10-12 یونیورسٹیوں میں ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے. تو میرا ایم تھا کہ پرماننٹ وائس چانسلر ہونا چاہیے, پرماننٹ کنٹرولر ایگزامینیشن ہونا چاہیے, پرماننٹ رجسٹرار ہونا چاہیے, پرماننٹ ٹریجرر ہونا چاہیے, پرماننٹ ڈینز ہونے چاہیے, پروفیسر. اور اللہ کے فضل سے میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں نے جتنے بھی وائس چانسلر لگائے 100% میرٹ پہ لگائے اور ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو بہتر کیا, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں بہت سی دنیا کی 500 اور 1000 یونیورسٹیز میں شامل ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو میں کام کیا تھا, ابھی مجھے چند پروفیسر سے پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی ہے, تو وہ چیزیں ساری جو میرٹ اورینٹڈ تھیں ان کو پھر تہس نہس جو ہے وہ یونیورسٹیز میں کیا جا رہا ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل تلافی ہمارے ہائر ایجوکیشن کو جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے. بالکل ایسا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان بہتر تھے کہ پرائم منسٹر نواز شریف بہتر تھے؟ دونوں کے ساتھ کام کیا آپ نے؟ دونوں ہی بہتر ہیں. دونوں بہتر ہیں. آپ ایک نئے سیاسی پلیٹ فارم کی تلاش میں ہیں. وہ جو آپ کے سابقہ دوست ہیں, کچھ آپ کے رائیول بھی تھے پہلے پرانے, جہانگیر ترین صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں, علیم خان, ان سے بھی کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی سیاسی طور پہ تو کوئی ہماری جو ہے ڈسکشن یا بیٹھک جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیلاب آ گیا اور میرا پورا فوکس, چونکہ پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک اور سرورٹ فاؤنڈیشن, ہمارا پورا فوکس جو تھا وہ سیلاب زدگان کی مدد پہ تھا, اور 6 مہینے بڑی سخت محنت کے ساتھ ہم نے اپنے ان بھائیوں کو بہنوں کو مشکل میں جو ہے ہیلپ کیا. تو اب جنوری سے شروع ہوگا, جنوری کا پہلا ہفتے میں بات اب جنوری سے میں نے اپنی ڈسکشن جو ہے وہ شروع کر دی ہے. سب سے پہلے تو میں جہاں سے میرا تعلق ہے گلاسکو, وہاں پر گیا, وہاں پر فیملی سے ڈسکس کیا ہے, وہاں اپنے دوستوں سے ڈسکس کیا ہے. اب پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے ان سے ڈسکس کریں گے, اور انشاءاللہ سیاست میں تو رہنا ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے لوگوں کے, کیونکہ میں یہ سیاسی ڈیوائیڈ اور دشمنی نہیں ہوتی سیاست میں. میں تو پی ٹی آئی کے ورکرز آج بھی مجھے اتنا ہی میں ان سے پیار کرتا ہوں جتنا میں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کرتا تھا. اور گورنر ہاؤس میں نون کے ورکرز کو بھی, پیپلز پارٹی, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بیچارہ جو ورکر ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. خان صاحب کہتے تھے کہ میں ادھر پرائم منسٹرشپ کا اوتھ لے رہا ہوں گا, دوسری سائڈ پہ پنجاب میں کے پی کے میں گورنر ہاؤس کی دیواریں گر رہی ہوں گی, تو وہ کیوں نہیں گریں؟ کس نے روکا تھا اسے؟ دیکھیں میں خود گرنے کے خلاف تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیریٹیج ہے ہمارا, اور دیکھیں یہ گورنر ہاؤس گرانے سے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا دوں, ملک کی معیشت بھینسیں بیچنے سے, وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں بیچنے سے, مشکل فیصلے کرنے سے ہوگی. بھائی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, انڈیا جو ہے اس کے پاس 570 بلین ڈالر ان کی سرپلس پڑا ہے ان کے پاس. ہمارے پاس 6 بلین ڈالر ہے, وہ بھی لوگوں سے مانگا تانگا ہے. تو وہ ہم سے 50% مہنگا ڈیزل اور پیٹرول بیچ رہے ہیں. تو مشکل فیصلے, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے کرو, دوسری طرف جب مشکل فیصلے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ مہنگائی کا طوفان اٹھا دیا, یہ تباہی ہوگی, یہ ہوگی. سو یہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے. اور یہ جو سب سے بڑی بات جو ہے, ہمیں نج کاری پہ, پرائیویٹائزیشن پہ توجہ دینی پڑے گی. آپ دیکھ لیں نا, سرکولر ڈیٹ جو ہے, صرف آپ الیکٹرسٹی کا جو ہے, واپڈا کا, یہ 2500 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے. ریلوے آپ کی گھاٹے میں ہے, پی آئی اے آپ کا گھاٹے میں ہے, ریلوے آپ کی گھاٹے میں ہے, گیس جو ہے وہ آپ کی گھاٹے میں ہے. آپ $15 میں خرید رہے ہیں گیس, $1 میں بیچ رہے ہیں. آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون, کیسے یہ فیصلے؟ ہمارے فیصلے سیاسی ہیں, معاشی فیصلے ہم نہیں کرتے.
اب وقت آ گیا ہے کہ اب یا سیاست بچے گی یا اسٹیٹ بچے گی. میں آپ کو بتا پاکستان کے دوں, میں آپ کو صرف ایک ہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جن ملکوں میں گیس پیدا ہوتی ہے, جو باہر دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی اتنی بے رحمی سے انہوں نے گاؤں ڈیروں پہ گیس کے پائپ نہیں پہنچائے. بھی گیس آپ کے پاس نہیں ہے, ووٹ بنانے کے لیے آپ گاؤں میں گیس کے پائپ جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں. انڈیا کی جو گیس پائپ لائنز ہیں ٹوٹل ہم سے 25% ہیں. تو بھئی ہر چیز کو ہم نے بالکل جو ہے جس طریقے سے ضائع کیا ہے, جس طریقے سے ویسٹ کیا ہے, تو اس کے بعد جس حالت میں ہم پہنچے, یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. ہماری جو ہم نے بویا ہے وہی ہم نے کاٹنا ہے. سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں. اب یہ ہم نے بتائیں کہ ڈالا ہے. پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے؟ دیکھیں جی, اللہ نہ کرے. ابھی تو اگر دوست ممالک سے مدد آ جائے گی تو ہم بچ جائیں گے, لیکن کب تک ہم اس خیرات پہ جئیں گے؟ ہمیں اپنا وی ہیو ٹو پٹ اوور ہاؤس ان آرڈر. آپ پنجاب کے گورنر تھے, جو الزامات لگ رہے ہیں وہاں پر بشرا بی بی اور فرح بی بی کے حوالے سے کہ وہاں پر پیسے لے کر کام ہو رہے تھے, اس میں کوئی سچائی بھی ہے؟ دیکھیں, میں اس معاملے میں میرا خیال کامنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے, اور خاص کر خواتین کے معاملے میں ویسے بھی میں محتاط رہتے ہیں. محتاط رویہ اختیار کرتا ہوں, لیکن اس پہ میں توشہ خانہ کوئی آپ کو بھی گفٹ ملے تھے؟ آپ بھی بیرون دوروں پہ جاتے ہیں, کچھ آپ کو گفٹ ملے تھے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم امریکہ میں گئے, یقینی طور پر لوگ گفٹ دیتے ہیں, لیکن ہم جتنے ہمیں گفٹ ملے تھے نا, ہم ایک بھی پاکستان نہیں لائے. اگر ہم نے ایک, ابھی حالانکہ یہ بات مجھے بتانی نہیں چاہیے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, لیکن میری بیگم صاحبہ کو گفٹ ملتے تھے, وہ اگلی جگہ پہ ان کو دے دیتی تھی, ان سے لے لیتے تھے پھر آگے. لیکن وہ جو ہم تو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ₹1,00,000 کا گفٹ دے تو جب تک ہم اس کو 2 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا واپس نہیں دیتے ہمیں چین نہیں. مطلب آپ کو کوئی مہنگی گھڑی یا ایسا ویسا کچھ نہیں ملا؟ نہیں, یہی گھڑی ہے میرے پاس, بس ایک ہی. تو ویسے اقدام ٹھیک تھا ویسے خان صاحب کا, گھڑیاں بیچنا؟ یا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا, میں صرف ایک ہی بات ضرور کہوں گا کہ اچھا کام دشمن بھی کرے نا تو اس سے سیکھنا چاہیے. یہ نریندر مودی کا میں بڑا وائرل ہوا تھا, جس میں اس نے یہ کہا کہ جب میں چیف منسٹر بنا تو مجھے بہت سارے لوگ مہنگی تلواریں اور دوسرے گفٹ, گولڈ, یہ وہ دیتے تھے. تو پھر میں توشہ خانہ بھر گیا, تو پھر میں ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے اس کو آکشن کر دیتا تھا, اور جو پیسہ آتا تھا وہ میں گرلز جو ہے ایجوکیشن ان کے لیے دے دیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے, ہم پیچھے دیکھیں, ایک چیز میں اکثر کہتا ہوں, یہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ ماضی کی یاد میں آہیں بھرتا ہے, مستقبل کے لیے ہوائے قلعے بناتا ہے اور حال کو فراموش کر دیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو گیا, اب آئندہ ہم ایسے معاملات جو ہیں ایسے کریں جس میں کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ نہ ہو سکے. اچھا, آئندہ الیکشن کے لیے کوئی آپ سے رابطہ کیا ہے آئندہ کہ کیا کرنا چاہیے, کوئی مشورہ دیا ہو, کبھی کوئی ملاقات ہو گئی؟ ملتا میں سب سے ہوں, اور ایک بات میں آج بڑی باتیں کر دی ہیں, ایک بات اور بھی کہتا ہوں, اور میں آپ کو بالکل یہ بات ایمانداری سے آج کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب آج تک سمجھتے ہیں, نون والے سمجھتے ہیں کہ شاید میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ریزائن کیا, اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ میں پی ٹی آئی میں گیا. لیکن میں آپ کو ہینڈ آن ہارٹ کہتا ہوں کہ مجھے یہ میرا اپنا فیصلہ تھا. مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نہ ریزائن کرنے کے لیے کہا, نہ انہوں نے مجھے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کو کہا. اب پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ میں یہ کر رہا ہوں, اور میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لاسٹ ٹائم اگر جن لوگوں سے بات ہوئی تھی, تو جب میری خان صاحب سے ناراضگی ہوتی تھی تو میں ریزائن دینا چاہتا تھا,
تو مجھے میسج یہی ملتا تھا کہ ان کو ہم نے 2028 تک چلنا ہے، تو آپ کوئی بات نہیں، ہم بھی جو چیزیں آپ کہتے ہیں آپ ہم بھی بھی 2028 تک کے گورنر پنجاب تھے، خان صاحب نے آپ کو یہ آفر دی؟ نہیں، خان صاحب نے کبھی مجھ سے نہیں کہا، دیکھیں نہ مجھے خان صاحب نے کہا، ایسی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جو تھا سوچ، ایک تاثر تھا، ایک رائے پائی جاتی ہے، لیکن میں نے کبھی جو ہے اپنے فیصلے جو ہیں، میری اپنی فیملی کہتی ہے، میری بیوی، میرے بچے، میرے بیٹے کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لو، ڈاڑنے جو ان کے ذہن میں آئے وہ کرنا ہے، یہ کسی کی نہیں سنتے، مشورہ ضرور کرتے ہیں، فیصلہ خود کرتے ہیں، تو میں فیصلہ اپنا خود کرتا ہوں۔ سینئر سیاستدان یہ بتائیں جو ہماری آئندہ جو لیڈرشپ دکھائی دے رہی ہے، مریم نواز ہیں، بلاول بھٹو ہیں، اس میں کس کا فیوچر زیادہ برائٹ ہے، کس کو تھوڑا سا آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو مرضی آپ کر لیں، اپرچونٹی تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی اے کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ کوئی کسی کو ایف آئی اے نے پکڑا ہوا ہے، کسی کو اینٹی کرپشن نے پکڑا ہوا ہے، کسی نے نیب کو پکڑا ہوا ہے، کوئی بھاگ کے کہیں گیا ہوا ہے، کوئی اندر ہے، اور اپا دھاپی پڑی ہوئی تھی۔ تو اگر ہم گڈ گورننس دے دیتے، رول آف لا لے آتے، قائد اعظم کا پاکستان بنا دیتے، تو یہ ڈائنسٹی پولیٹکس ختم ہو جانی تھی۔ لیکن آئی ایم افریڈ کہ اب یہ پولیٹکس جو ہے نا، یہ فیملیز کی جو پولیٹکس ہے، یہ کنٹینیو رہے گی۔ اچھا، لاسٹ کوشچن آپ سے، ابھی کے گورنر بہت سے آپ نے اقدامات کیے، ایک آپ کا کیلیفورنیا اور پنجاب کو سسٹر جو ہے پروونس قرار دینے کے حوالے سے بھی کام تھا، اس کا بھی اجلاس ہو رہے ہیں، وہ کہاں تک پہنچی؟ میرے لیے یہ آنر کی بات تھی کہ وہاں پر یہ ریزولوشن میری موجودگی میں موو ہوا، میں وہاں گورنر کو ملا، اسپیکر کو ملا، منسٹرز کو ملا، اور انہوں نے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسٹیٹ آف کیلیفورنیا نے جب یہ ریزولوشن سسٹر پروونس کا کیلیفورنیا سے پنجاب کا موو ہوا، تو انہوں نے مجھے اسٹینڈنگ اویشن دی۔ تو اس پر دستخط جو ہونے تھے یہ جنوری 22 میں ہونے تھے، لیکن حالات چونکہ تبدیل ہو گئے، تو جس کی وجہ سے اب مجھے خوشی ہے کہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کے نمائندے اور مرکز سے کچھ دوست جو ہیں جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں 9 جنوری کو وہاں پر سائننگ سیریمنی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹویننگ سے پاکستان کو، جس طریقے سے گلاسگو کو ہم نے جب لاہور میں ٹوین کیا تھا، تو اس کے بعد ریسکیو 11 22 اور بہت سے چلڈرن ہسپتال ہمارا، اس کے ساتھ بہت سے ہمیں فائدے ہوئے تھے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا پنجاب کے لیے فائدہ مند چیز ہوگی۔ بہت شکریہ سابق گورنر پنجاب چوہدری سرور صاحب ہم نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین، ماضی کی باتیں بھی کی ہیں، مستقبل کی پریڈکشنز بھی دی ہیں، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں چوہدری صاحب کون سا نیا سیاسی پلیٹ فارم جوائن کرتے ہیں۔ اس پروگرام سے آج تک کے لیے ہماری جانب سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔